PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत में हूं अहमद कुरैशी। पाकिस्तान में पुरअमन और क़ानूनी तरीक़े से इक़्तिदार की मुंतक़ली ने दुनिया भर में पाकिस्तान के जो बड़े इदारे हैं रियासत के, यानी कि अदलिया, पार्लियामेंट, फिर जो हमारी तमाम बड़ी अहम सियासी जमातें हैं और सियासी कायदीन हैं, उनकी जो हिकमत अमली है और जिस तरीके से जो पॉलिटिकल क्राइसिस हमने पिछले हफ्ते पाकिस्तान में देखी, जो कि बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर गई थी ये क्राइसिस, लेकिन बहुत अहसन तरीके से हिकमत के साथ जो है हमारे इदारों ने, हमारी सियासी जमातों ने जो है जिस तरीके से इस मसले का हल निकाला है, ये इससे दुनिया भर में भी और बहुत सारे पाकिस्तानियों में, हम में जो एतमाद है हमारा अपने इदारों के ऊपर, अपनी सियासी जमातों के ऊपर, वो फिर से मजबूत हुआ है। ये बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान का जो इस्तेहकाम है वो उसको सब चीज़ पर फ़ौक़ियत हासिल है। पाकिस्तान का इस्तेहकाम और पाकिस्तान का जो दस्तूर है इसको हर चीज़ पे फ़ौक़ियत हासिल है, और ये हमने देखा कि पाकिस्तान के इदारों ने, सियासी जमातों ने मिलकर जो है ये यकीनी बनाया। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनको पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उन सब की सपोर्ट और हिमायत हासिल है। एक वसीउल बुनियाद पाकिस्तान में हम इत्तेफ़ाक़ राय देख रहे हैं, और इस इत्तेफ़ाक़ राय की क़ियादत जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और ये इसलिए है कि हमने पिछले 3-4 सालों के अंदर पाकिस्तान के माशरे में और पाकिस्तान की सियासत में तक़सीम देखी है। हमने अपने मसाइल मुल्क के हल करने हैं, और इनको हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक वसीउल बुनियाद इत्तेफ़ाक़ राय हो, और एहतराम के साथ सियासी जमातें, सियासी कायदीन एक दूसरे के साथ चलें। ये अब हम होता देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी मुस्बत जो है पेशरफ्त है। इस पर आज के प्रोग्राम में थोड़ी सी मैं ये जो इस्तेहकाम की तरफ हम जा रहे हैं इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन कुछ ख़तरात भी हैं। जो मैस रेजिग्नेशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हैं, इसका क्या असर हो सकता है? क्या कोई इम्कान है कि हम अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएं उसकी वजह से? और ये जो एक और मसला है हमारी इस वक्त सियासत में और माशरे में, जो हैजानी कैफियत है, जो तक़सीम है हमारे माशरे में, इसको ख़त्म करना है। ये कैसे हो सकता है? ये सियासी जमातें मिल के कर सकती हैं, और इसमें वो सियासी जमातें जो हुकूमत में शामिल होंगी उनका किरदार क्या हो सकता है, और जिस सियासी जमात ने अपोजिशन का किरदार अदा करना है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका क्या किरदार हो सकता है। मेरे साथ आज जो डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ, बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से और तफसील से और खुल के हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जो हैं सेनेटर जनाब राना मकबूल अहमद साहब हैं, और मुझे वो इस वक्त वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। आपका ताल्लुक़ जो है, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ सेनेटर साहब कि आपने वक्त निकाला और आप हमारे साथ हैं, और आज नशिस्त का जो आगाज़ है वो आपके साथ हो रहा है। तो पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आपको और आपकी सियासी जमात को, कि आप लोगों ने मिल के पाकिस्तान में ये एक वसीउल बुनियाद इत्तेफ़ाक़ राय पैदा किया है, जिसका नतीजा हमने बड़े खूबसूरती से कल और परसों, ये पिछले 2 दिन के अंदर जो है, 2-3 दिनों के अंदर जो है, जो हमने देखा पार्लियामेंट में अहसन तरीके से हमारी सियासी जमातों ने पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को, पाकिस्तानियों को एक क्राइसिस से निकाला है। इससे पहले कि मैं अपने सवालात का सिलसिला शुरू करूं, आप अगर कोई तबसरा देना चाहें जिस तरीके से ये पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हुई है, अगर आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं ज़रा सवालों की तरफ आता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। ये एक तरह से हमारी लेट हिस्ट्री में एक मॉडल बन गया है जिसे हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप देखें कितनी डाइवर्जेंट पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो इकट्ठी हुई हैं, कन्वर्ज हुई हैं एक प्लेटफॉर्म पे। इससे न सिर्फ मुल्क स्टेबलाइज होता है, मुल्क की इंटेग्रिटी भी कंसोलिडेट होती है। वो फोर्सेस जैसे मोहसिन दावर हैं या दूसरे हमारे दोस्त हैं जो बड़े नाराज़ थे, वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। ये इस सारे की सारी मेहनत का एक जो इमीडिएट समर मिल रहा है इस मुल्क को, वो ये है कि इत्तेहाद हुआ है। इख्तिलाफ राय जो है वो तो एक खैर रहमत होती है, उसकी सही सूरत जो है वो सामने इसी तरह होती है कि आप गुफ्तगू से, मुफाहमत से इख्तिलाफ को ख़त्म करते हैं
اور اس میں سب کی انرجیز جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہو جاتی ہیں ایک سمت میں ملک کا استحکام اور ملک کی معیشت کی بہتری۔ اب اس کا معجزہ آپ دیکھیں، کبھی کتنا وقت ہوا ہے کہ جو ہی یہ چینج آئی ہے، یہ تبدیلی آئی ہے، تو آپ کی معیشت میں بہتری کے آثار پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ بالکل ڈالر جو قیامت کی گھڑی اور سوا نیزے سورج کی طرح اپنے پاکستانیوں کے اوپر آ رہا تھا، اس میں یکدم 8-9 روپے کی کمی ہو گئی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں جب سٹاک ایکسچینج جو بزنس کو انڈیکیٹر ہے سب سے بڑا، وہ 1400-1600 پوائنٹ یکدم انکریز کر ایک دم گیا۔ سے ہوا ہے۔ اچھا اور رانا ملک صاحب، کی رانا ساکھ صاحب جیسے آپ ٹھیک یہ فرما جو رہے ہیں۔ خوشائند بات ہے، اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ تبدیلی ہوئی ہے تو پاکستان جو ایک بہت بڑا ملک ہے، 230 ملین پاپولیشن ہماری 23 کروڑ سے زائد ہے، اور ہم نے دیکھا کہ میجورٹی پاکستانیوں نے پرامن طریقے سے ویلکم کیا اس ٹرانزیشن کا، اس تبدیلی کا، اور ایک سکون ہم نے دیکھا ملک کے اندر۔ ظاہر ہے ہمارے دوست جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں اور ووٹرز جو ان کے ہیں، وہ سڑکوں پہ آئے ہیں، وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، چلیں وہ ان کا ایک حق ہے، وہ حکومت سے نکلے ہیں، لیکن اوورآل میجورٹی پاکستانیوں نے جو ہے پرامن طریقے سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو ہے ٹی وی دیکھ کر ویلکم کیا، اور ساری جو کارروائی تھی پارلیمنٹ میں وہ دیکھی ہے۔ اب ایک جو چیز ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جس پہ بہت کم بات ہو رہی ہے لیکن ہونی چاہیے، یہ جو آپ نے شروع میں اشارہ کیا اور آپ نے بتایا کہ یہ جو وسیع البنیاد اتفاق رائے سیاسی جماعتوں نے، پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں انہوں نے پیدا کی ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم ویسی گزرتے ہوئے اس سے میں جانا نہیں چاہ رہا، میں تھوڑا سا رکنا چاہ رہا ہوں اور میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے جو دوست ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، وہ بھی جب حکومت میں تھے تو انہوں نے بڑی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ناممکن ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں مل کر چل سکیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سارے پاکستانی بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ہماری سیاسی جماعتیں شاید مل کر کسی بڑے مفاد کے لیے، ملکی مفاد کے لیے نہیں چل سکیں گی، کیونکہ ایک سیاست ہوتی ہے اور اس میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور آپ نے جو اہم، جو ملک کے مفاد کی جو 3-4 بڑی چیزیں ہیں، کرائسس سے کیسے نکالنا ہے، اقتدار کی منتقلی کیسے کرنی ہے، اور جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کر دی گئی تھی پچھلے ہفتے، اس سے کیسے نکلنا ہے، اس پہ آپ لوگ اکٹھے رہے۔ یہ تھوڑا سا ہمیں، مجھے بھی اور ناظرین کو بھی بتائیں کہ یہ آپ ایوانوں میں بیٹھ کر، سینٹ میں، پارلیمنٹ میں، آپ جیسے لوگوں نے یہ کیسے اتفاق رائے پیدا کیا؟ دیکھیں، یہ ایک اپنے ویژن کی بات ہے اور انداز فکر کی بات ہے۔ بڑے بڑے مراحل جو ہیں یہ حوصلے سے طے ہوتے ہیں، اشتعال سے نہیں۔ مسائل کا حل محبت میں ہے، نفرت سے نہیں۔ اور اگر آپ صرف کنڈمنیٹری سے سیاست کریں گے تو اس کا وہ تو بیک فائر کرتی ہے، جیسے کیا گیا ہے۔ اب ہمارے جو بھائی پہلے حکومت میں تھے، انہوں نے 3.5 سال، 3.25 سال جو ہے اسی گفتگو میں گزار دیے، دشنام ترازی میں، برا بھلا کہنے میں، اور لوگ سمجھتے تھے بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ مجھے وہ کہا تھا نا اس نے، فیض نے، کہ وہ داغ داغ اجالا، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، ہمیں انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ جب لوگ مایوس ہوئے ہیں اور غربت نے ڈیرے ڈال لیے، مہنگائی کا طوفان اٹھ گیا، نہ لوگوں کو روٹی ملی، نہ لوگوں کو رہنے کی رہائش ملی، نہ نوکری ملی، تو کوئی تو دیر واز نو لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل۔ یہ ایک طرح سے روشنی نظر آئی، اور میں سمجھتا ہوں یہ سبھی قیادتوں نے، ساری پارٹیوں کی، اور خاص طور سے چونکہ مسلم لیگ از دا لارجسٹ پارٹی، تو ان سب لوگوں نے محبت سے، حوصلے سے ان تمام قوتوں کو مجتمع کیا، اور وہ کنونس اس لیے ہوئے کہ سچویشن میں اتنا کرائسس تھا کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ ایک ہفتے میں فرق پڑ گیا، یہ پڑتا جائے گا، اور جو ہم سمجھتے تھے کہ ملک ڈگمگا رہا ہے اور اکانومی جو ہے وہ شیٹر ہوتی جا رہی ہے، وہ کنسالیڈیٹ ہوتی جائے گی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ تو IMF کی کنڈیشنز ہیں، اس کا کیا بنے گا، پیٹرول تو بہر صورت 30 روپے بڑھانا پڑے گا۔ اس کے حل ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب موجودہ پرائم منسٹر، چیف منسٹر سے پنجاب، میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ جنات کی طرح کام ہوتا تھا۔ جو ایک فیکٹری لگ رہی ہے اس کی الیکٹریسٹی کی، دیکھتے ہیں، میں
اس کمیٹی میں تھا جو اوورسی کر رہے تھے، تو جب ہم ہفتے بعد دیکھتے تھے جا کے اس کی شکل بدلی ہوئی ہوتی تھی، ایسے تھا جیسے کوئی انقلابی طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ اب جو لوگ تھے چائنا کے، جو کمپنیز کام کر رہی تھیں، تو چائنا کا پرائم منسٹر اور چائنا کا پریزیڈنٹ یہ کہتا تھا کہ آپ شہباز شریف سپیڈ پہ کام کریں، اپنی کمپنیز کو پنجاب سپیڈ پہ کام کریں۔ تو بات یہ کرنے والی ہے کہ اب جب شہباز صاحب سب سے پہلے پاسبلی وہ چائنا ہی جائیں گے، آپ کی جو کمی ہے نا، یہ کریڈیبلٹی کی بات بھی ہوتی ہے کہ جی ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، ہم کیسے کام چلائیں گے، ہمارا فارن ایکسچینج ختم ہو رہا ہے جو کہ 2 مہینے کا رہ گیا ہے۔ آپ کے پاس اتنا انفلکس ہوگا انشاءاللہ یہ ڈالرز کا ایٹسٹرا باقی ریسورسز کا، کہ آپ اس کو مینج کرنے کے لیے مزید محنت کرنی پڑے گی۔ اگر ہماری حکومت جو ہے اب والی، اگر قطر کو کہتی ہے کہ ہمیں اتنی ضرورت ہے، تو ضرورت سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اسی طرح سعودی عرب، جب ہم نے نہ اندر دوستی رکھی نہ باہر دوستی رکھی، تو ہم کیسے کام چلائیں گے؟ یہ غربت اور افلاس اور ناامیدی کے بادل چھٹ جائیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت بڑی یہ امید کی فضا، اللہ آپ کو خوش رکھے، جو آپ کا یہ انداز فکر ہے یہ اتنا اچھا ہے کہ ہم نے اس بھنور سے نکل کے باہر نکال کے اپنے آپ کو سیف کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں آپ کو ایک خوشی کی بات بتاؤں رانا صاحب آپ کو، کہ آپ کو پتہ ہے ہم صحافی ہیں، تو میری بات ہو رہی تھی کچھ ڈپلومیٹ سے پچھلے دنوں، یہ ساری جو کرائسس تھی، اور خاص طور پہ بھی پچھلے 1-2 دن میں جو ہے، آپ یقین کریں کہ میں نے بنتا نہیں ہے کیونکہ وہ آف ریکارڈ باتیں ہوتی ہیں، وہ کوئی اناؤنس کرنے والی نہیں ہے، اس لیے میں نہیں کر رہا، لیکن اتنا میں ضرور آپ کو بھی بتا رہا ہوں، ناظرین کو بھی، کہ پچھلے 2 دنوں میں جو ہے جن ڈپلومیٹ سے ان ممالک کے جو پاکستان کے اچھے دوست اور پارٹنر ممالک ہیں دنیا میں، خطے میں بھی اور دنیا میں بھی، تو ان سے جو فیڈ بیک آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دوست ممالک ہیں آپ کے، جو استحکام پاکستان میں آ رہا ہے، اور جس ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو حکومت بنا رہی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دیگر جماعتیں جو مل کے کام کر رہی ہیں، جس ذمہ داری سے اس کو بڑھا رہی ہیں آگے، تو ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ 2 قدم آگے بڑھیں اور مدد کے لیے آئیں، جیسے کہ آپ نے بھی خود یہ بتایا ہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ نے بھی وزیراعظم صاحب کا ذکر کیا، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو ضروری ہے۔ آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وزیراعظم صاحب پہ، مجھے اس کا جواب پتہ ہے ایز اے صحافی، لیکن میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں اور لوگوں کو بھی پتہ چلے، جو آپ کے مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ اٹھایا گیا ہے نقطہ کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے خلاف کیسز تھیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پرائم منسٹر کا عہدہ دیا جائے جب وہ کیسز ہیں اور بیل ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں؟ اور خیر ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ جو اس طرح کی کیسز جو بنی تھیں پہلے، اس میں جو ہے وہ بہت عنصر ہے سیاسی انتقام کا، اور کس طریقے سے اینٹی کرپشن پہ کام کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرنا، تو یہ کام ہوا ہے ہمارے ہاں پہلے۔ لیکن یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں آپ کے سیاسی مخالفین، آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ دیکھیں جی، وہ تو مخالفت کو آزادی ہے، جو بھی بات کر لیں، جو قانون اور پروسیجر کے مطابق ہی کام ہونا ہے۔ اگر کیسز بنے ہیں تو کورٹس میں ہیں، کورٹس دیکھ رہی ہیں، اگر وہ کیسز بنے ہیں اور وہ کنوکشن کے قابل ہیں تو اس کا رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا، اگر وہ کنوکشن کے قابل نہیں ہیں تو اس کا رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا۔ یہ بھی تو مناسب نہیں ہے کہ ہم غلط الزام لگا کے سارے سسٹم کو اپنی مرضی سے جیم کر دیں، اور جو لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں ان کو بھی کام نہ کرنے دیں، نہ ہم نے خود کام کرنا ہے نہ کسی اور کو کرنے دینا ہے۔ یہ تو مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اب شہباز صاحب کو اگر موقع آپ نے دیا ہے بطور پرائم منسٹر کام کرنے کا، تو ایک ٹیسٹڈ پرسنالٹی ہے، وہ ڈیلیورر ہے، وہ چیزوں کو چینج کرتے ہیں۔ آپ اگر اس کا نیٹ ورک دیکھیں، جو پنجاب میں اس نے فارم ٹو مارکیٹ روڈز بنائی تھیں، گاؤں گاؤں میں سڑک گئی ہے۔ جن لوگوں نے سڑک کا منہ نہیں دیکھا تھا وہ سڑکوں کے اوپر ٹریول کرتے ہیں۔ یہ فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہیں، یہ اسی نے بنائی ہے۔ اور کون سی ایسی چیز ہے جو اس نے محنت نہیں کی؟ آپ میٹرو سروسز دیکھ لیں، آپ موٹر ویز دیکھ لیں۔ میں اب کیا کہوں، میں کرٹیسائز تو نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ تاریخ تو میاں نواز شریف نے سکھر تک موٹر وے بنائی، ان کو خیر فارغ کر دیا گیا، اور اس وقت سے لے کے پچھلے 3.25 سال میں سکھر سے لے کے حیدرآباد تک لوگوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اتنی خراب سڑک ہے، لیکن ایک اینٹ بھی موٹر وے نہیں لگی ہے۔ نہیں، تو اگر آپ کمپیریزن کریں اور دیکھیں تو آپ
یہ آپ دیکھیں یہ ایک بڑا سافٹ ریولوشن آئے گا انشاءاللہ، اور چیزیں اس طرح چینج ہوگی کہ لوگ حیران رہ جائیں گے. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ وہ دیکھتے تھے ہم جیسے کچھ جنات کام کرتے ہیں، یعنی دنوں میں چیزوں کی شیپ بدل جاتی ہے. نہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے رانا صاحب، اور جس حوصلے سے وہ بالکل اس میں کوئی کام شک کر نہیں ہے رہے کہ ہیں. پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب سے بڑی توقعات ہیں اور بڑی امید ہے، کیونکہ ان کا ریکارڈ اس طرح کا ہے. اچھا ویری کوئکلی میں آپ سے یہ تھوڑی دیر میں مجھے وہ بھی جوائن کر رہے ہیں، فیصل کریم گنڈی صاحب بھی ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا کیا تبصرہ ہے، یہ جو ریزگنیشنز ہمارے دوستوں نے پاکستان تحریک انصاف میں کی ہیں، اور واضح ہے اس میں جو ہدف ہے ان کا وہ یہی تھا کہ آپ جس سموتھلی آپ کی حکومت ابھی بنتی دکھائی دے رہی ہے اور آگے چلے گی، تو وہ ظاہر ہے وہ خلل ڈالنا چاہ رہے تھے اور تھوڑا سا ڈسکریڈٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے، اور ظاہر ہے پھر ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہونے جائے گی، بائی الیکشن ہوں گے اتنی ساری سیٹس پر. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا چیلنج بن سکتی ہے یہ چیز جو ہے حکومت کے لیے؟ دیکھیں کوئی صاحب، یہ تو بیک فائر کر گیا رائٹ ان دا بگننگ. اگر آپ پبلک پلس پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، آپ نے خود بھی فرمایا ہے کہ جو لوگوں میں اطمینان کا سانس آیا ہے، یہی ایک رسپانس ہے جو لوگ اکٹھے بھی ہوں گے یا بائی اینڈ بائی وہ جو ہے پیٹر آؤٹ ہوتی جائے گی. ویسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ات خدا دا ویر، اتنی ات نہیں اٹھانی چاہیے، اخیر کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ اگر ڈیموکریٹک فورس ہیں تو آپ رہیں میدان میں کمپیٹ کریں اپنی قابلیت سے، اپنی محنت سے. رانا صاحب بیک فائر کیسے ہوا ہے؟ رانا صاحب بیک فائر کیسے ہوا ہے؟ یعنی ان کو بیک فائر کے ہاں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نقصان ہوگا اس چیز کا، پارلیمنٹ سے نکلنے کا جو ہے. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، نقصان ان کو ہوا اور ملک میں سکھ کا سانس ہوا. ایک ہی دن میں آٹے کی قیمت گرائی جا رہی ہے، 20% جو ہے 25% مزدور کی تنخواہ بڑھا دی گئی ہے، 10% پینشنر کو مل جائے گا، آپ لوگوں کی بھی جو تنخواہ ہے اس میں 10% آ جائے گا. اور یہ تو ہے نا ایک مہینے کا رمضان کا. اچھا پھر ایک میں اور بات بتاؤں، پرائم منسٹر کی جو عادت ہے، جو محنتی آدمی ہے، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے بہت دیر، وہ ہی از اے ٹریمنڈس امپلیمنٹر. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پرانے دوستوں کی طرح تقریریں کر دیں اور بعد میں ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہوا ہی نا. جن لوگوں کے لیے جو بینیفیشریز ہیں ان تک بینیفٹ پہنچتا ہی نہیں ہے. یہ بندہ اس بینیفٹ کو اس بینیفیشری تک جس کا حق بنتا ہے پہنچا کے پھر یہ آرام کرتا ہے، ورنہ نہ خود آرام کرتا ہے نہ کسی کو آرام کرنے دیتا ہے. اب کہہ دیا اس نے کہ یہ چیزیں یہ چیک کریں گے، پھر فیڈ بیک لیں گے. آپ کو پتہ جب بجلی کے پلانٹ لگ رہے تھے تو یہاں کمپیوٹر لگے ہوئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں، جس میں پرائم منسٹر ہاؤس خود چیک کرتے تھے، پرائم منسٹر کی بیٹی چیک کرتی تھی، شہباز صاحب چیک کرتے تھے کہ بجلی کن کن علاقوں میں کتنی وولٹیج جو ہے وہ پروڈکشن ہو رہی ہے، کہاں سے ڈسرپشن ہو رہی ہے، کہاں سے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. دے ہیڈ سو مچ آف کنٹرول اوور دیز تھنگس. تو اب ہم ساری کی ساری انرجی اگر لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے پہ لگا دیں تو وہ تو ایکسرسائز ان پروڈکٹیو ہوئی نا، بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی. ٹھیک ہے، یہ برا آپ 2-4 دن میں یہ وینٹیلیشن ہو جائے گی. اچھا رانا صاحب تھوڑا سا یہ جو ہمارے معاشرے میں آپ نے وہ برا بھلا کہنے کی بات کی ہے، تو میں تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھ لوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے پاکستانی معاشرے میں اور پاکستان کے لیے اس وقت وہ تقسیم ہے جو ہمارے معاشرے میں اور سیاست میں تقسیم ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، سیاست اسی طرح ہوتی ہے، لیکن اس تقسیم کو دشمنی میں تبدیل کر دینا اور غداری میں تبدیل کر دینا، یہ بیانیہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں زور پکڑ گیا ہے پچھلے 3-4 سالوں کے اندر، اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور کل ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو سازشی خط کی جو کہانی ہے اس کی کسی کیس میں چیف نے یہ بڑا اچھا انہوں نے ایک اپنے ورڈکٹ میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ غداری کہنا اور دینا اور غدار کہنا کسی کو یہ ناممکن ہے، یہ قانون کے بغیر اور عدالت کی کارروائی کے بغیر ناممکن ہے کہ آپ ایک پاکستانی شہری ایک دوسرے پاکستانی شہری کو غدار قرار دے دے اور ایجنٹ قرار دے دے. یہ بہت غلط روش ہمارے ہاں شروع ہو چکی ہے. سیاست ہونی چاہیے لیکن یہ جو بات ہے وہ بہت آگے نکل چکی ہے. بڑا شدید
तनाव और तकसीम पाकिस्तानी माशरा इस वक्त है, इस पे हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी देख रहे हैं इस चीज़ को। आपका इस पे तबसरा क्या है और आपके ख्याल में क्या कर सकेगी हुकूमत इस मामले को, इस तकसीम को ख़त्म करने के लिए? देखो जी, इसकी शुरुआत हो चुकी है, पहले नहीं ऐसे होता था। प्राइम मिनिस्टर अपने सारे इत्तेहादियों से जाके खुद मिल रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं, जो फैसले हैं वो उनके मशवरे से कर रहे हैं। आप देखें, MQM के साथ लड़ाई होती थी, वो आपकी मेन धारे में है। बलोच उनके साथ होती थी, वो आपके मेन धारे में है। पख्तूनों का होता था, जो एरियाज़ हैं फाटा के, वो आपके साथ मेन धारे में है। तो आप कैसे, ये तो डाइवर्जेंस जो है ये तो यूनिटी में बदल रही है। इसलिए मैं समझता हूँ ये सही हासिल होगी इन लोगों की जो ये कहते हैं कि इससे कोई मुल्क में तकसीम पैदा हो जाएगी, बल्कि ये फोर्सेस का इतना प्रेशर आएगा कि लोग खुद ब खुद समझना शुरू हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता ये हुआ है कि पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा डीजनरेशन हुई है, डिक्शन का इस्तेमाल बड़ा इन्फीरियर हो गया और गुफ्तगू जो है वो बड़े अजीब अंदाज से होनी, बल्कि देयर इज अ डीजनरेशन ऑफ पॉलिटिकल एथिक्स एज वेल। तो ये हुआ है, लेकिन ये कोई हरफ आखिर नहीं है। इट विल गेट बैक टू नॉर्मल। अब ये कर लें, अपना कोशिश कर लें, तकरीरें कर लें, कितनी देर तक लोग गालियाँ सुनेंगे। लेकिन जो सही सूरत हाल ये है कि हु इज़ द अचीवर इन सर्विस ऑफ द पीपल। अगर ये गवर्नमेंट जो है, कोलिशन गवर्नमेंट इज द अचीवर इन सर्विस ऑफ द पीपल, तो दे विल टेक अवे द फुल केक। अगर नहीं होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन और असेसमेंट ये है कि इस दफ़ा ये कोलिशन गवर्नमेंट भी कामयाब होगी इंशाल्लाह वल अज़ीज़। और बाहर से जो आपको खुद वाइब्स आ रही हैं फॉरेन कंट्री से कि यार पाकिस्तान दे हैव टेकन ए सेंसिबल स्टेप। आपने रोल का कहा, सुप्रीम कोर्ट का रोल पहले ऐसा नहीं होता था, सुप्रीम कोर्ट पार्टीजन हो जाती थी। अल्लाह माफ़ करे, ये नहीं होना चाहिए, आपने देखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेबल रोल प्ले किया है। सो इट हैज़ बिकम अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेबलाइजेशन इन द कंट्री। उन्होंने इंटरवीन किया, इसलिए बाकी किसी को इंटरवीन करने की जरूरत ही नहीं है। बल्कि ये फजा बन चुकी थी कि हम आर्टिकल 190 जो है वो हमारा फोटे है सुप्रीम कोर्ट का। ऑल एजेंसीज, ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 190 बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा राना साहब, ये आप बात की है कि तकसीम जो हमारे माशरे में पिछले 3-4 सालों में नजर आई है, आप पर उम्मीद, इस पर मुझे खुशी हो रही है कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये एक फ़ेज़ है और गुजर जाएगा। उम्मीद है कि ये गुजर जाए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो डिविजन्स हो गए हैं वो बड़े सीरियस हो गए हैं। और जहां हुकूमत इस वक्त बनने जा रही है और जो साथ सियासी जमातें मिलकर काम कर रही हैं, जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं हमारे, वहाँ ये माशरे में तकसीम का जो चैलेंज है बहुत बड़ा है। अच्छा, मेरे साथ जो है इस वक्त टेलीफोन पे मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा हैं, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम नफीसा शाह साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल आ रही। अच्छा, मुझे आवाज़ यहाँ पे नहीं आ रही, शायद अभी फ़ोन पे नहीं है वो साथ। जी मैं फोन पे हूँ। नफीसा शाह साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, उनकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही वैसे स्टूडियो में, लेकिन अगर आपको आवाज़ आ रही है, मुझे बताया जा रहा है कि आवाज़ पहुंच रही है मेरी आप तक, तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम में। हमारे साथ सेनेटर राना मकबूल साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। तो वैसे तो मैं आपको खुशामदीद कह रहा हूँ, ये एक तब्दीली है। आज हम आपको PTV पे देख रहे हैं, तो इट्स गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और जो है एक हम शुरू में आप हमारे साथ प्रोग्राम में तो नहीं थी, लेकिन हम ये बात कर रहे थे कि दुनिया में एक बहुत ज़बरदस्त पैगाम गया है कि पाकिस्तान के जो रियासत के इदारे हैं और सियासी जमातें हैं और सियासी कायदीन हैं, इन सब ने मिल के पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी क्राइसिस से निकाला है। अदलिया ने, पार्लियामेंट ने, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने और सियासी कायदीन ने। इससे दुनिया का भी और बहुत सारे पाकिस्तानी शहरियों का भी जो एक एतमाद है अपने इदारों पर और अपनी रियासत पर, वो मजबूत हुआ है। क्योंकि हम बहुत ख़तरनाक मोड़ पे खड़े हुए थे और उससे हिकमत से आप सब ने मिल के जो है ये निकाला है। मेरे ख़्याल में इसके लिए सियासी जमातें, हमारी इदारे, हम सब जो हैं एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मैं थोड़ा सा इस पे आपका तबसरा नफीसा शाह साहिबा सुनना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर मेरा एक सवाल होगा उस ताउन के बारे में जो मेरे ख़्याल में एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, कि पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं
اختلاف ہونا سیاست میں عام سی بات ہے، نارمل سی بات ہے، ہوتا ہے، لیکن جو اہم مفادات ہیں ریاست کے، اس کے لیے سیاسی جماعتوں کا اکٹھا ہونا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں، اداروں پر جو اعتماد بحال ہوا ہے پاکستانی قوم کا اور دنیا کا بھی، جس طریقے سے ہم کرائسس سے نکلے ہیں، اور یہ جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں مل کے کام کر رہی ہیں ملک کی مفاد کے لیے، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں کافی کچھ تو آپ نے خود بھی کہہ دیا ہے، میں تھوڑا اس میں ایڈ ہی کروں گی، اور وہ یہ کہ بالکل ایک ڈیولپمنٹ صحیح سمت میں تو گئی ہے، لیکن میں اتنی کنگریچولیٹ اپنے آپ کو یا اپنی جماعتوں کو کروں گی بھی، لیکن وتھ کوشن، کیونکہ مسائل جو ہیں وہ بہت ہی، بالخصوص معیشت کے مسائل جو ہیں وہ بہت ہی گمبھیر ہیں۔ اگر آپ نے سنا ہوگا حال ہی میں ہمارے پڑوسی ملک ہے شری لنکا، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے، انہوں نے ڈیفالٹ ڈکلیئر کیا ہے، اور ان کے اور ہمارے معیشت کے پرابلمز جو ہیں وہ اسی لیول کے گمبھیر ہیں۔ تو اگر وقتی طور پر یہ ہوا ہے کہ ایک گورنمنٹ میں چینج ہوا ہے، لیکن اب ہم سب کو مل کر اس ملک کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے، اور بالخصوص معیشت کو بہت ہی کیئرفلی گارڈڈ طریقے سے اپنے اخراجات ختم کرنے ہیں، جو ایلیٹ ہے ایلیٹ کلچر کو ختم کرنا ہے، اور ایک ایسی سیریس قسم کی پالیسی سازی، کنسسٹنٹ پالیسی سازی، جو ماضی میں صرف خان صاحب کی حکومت پہ ہم نہیں بلیم ڈال سکتے کہ ساری غلطیاں ان کی ہیں، اس سے پہلے بھی قرضہ جات کیے گئے اور کسی بھی کرائی گئی، تو ہمیں بہت کوششلی اور ایک ہمبل طریقے سے جو مسائل ہیں ان کو ایک نزاکت سے دیکھ کر اور آگے بڑھنا ہوگا۔ اور صرف یہ ہم وکٹری ڈکلیئر کریں کہ کیونکہ ہم نے پی ٹی آئی کا خاتمہ کیا ہے تو یہی بس ہمارا اٹس این اینڈ، اٹ از ناٹ این اینڈ، اس کو آگے لے کے جانا ہے اور سیکھنا ہے ان کی غلطیوں سے اور ان کی پہلے والی حکومتوں کی غلطیوں سے سیکھ کر اور آگے۔ اچھا نفیسہ شاہ صاحبہ، ایک اور بھی بہت بڑا ایشو ہے، یہ آپ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ نے بات کہی ہے کہ اکانومی اس وقت جو ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ آپ کی بات صحیح ہے۔ ایک اور ساتھ ساتھ پیرلل چیلنج جو چل رہا ہے اس وقت، وہ تقسیم ہے جو ہمارے معاشرے میں ہوئی ہے پاکستانیوں میں، اور سیاسی اختلاف ہونا تو ایک جمہوریت کی علامت ہے، وہ تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دشمنیوں تک بات چلی گئی ہے اور ایک دوسرے کو غدار کہنا اور اس طرح کی باتیں ہو گئی ہیں۔ یہ تقسیم بڑی سیریس ہے اور یہ ایکسپلائٹ کی جا رہی ہے سسٹم کو ڈیریل کرنے کے لیے، اور آپ دیکھ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کس قسم کی کیمپینز چلائی جا رہی ہیں، اور یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس پہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے قوم کو 2018 کے انتخابات کے بعد متحد کرنا حکومت وقت کا کام تھا، وہ انفارچونیٹلی نہیں ہوا، اس وقت کیا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے یہ صحیح کہا کہ میجر جو پچھلی حکومت کا مین ڈیفالٹ ایک تو یہ ہے کہ گورننس پہ دھیان نہیں تھا ان کا، لیکن سب سے اہم بات جو آپ نے خود کہا کہ معاشرے میں اور سیاست میں انہوں نے نفرتیں بکھیری ہیں، اور اتنی انٹینس نفرتیں کہ وہ انتقامی کارروائیوں، سارے جو ریاست کے ادارے ہیں ان کو انہوں نے اسی دھندے پہ لگا دیا کہ آپ انتقامی کارروائیاں کریں، جس کے نتیجے پہ نہ آپ کا گورننس پہ دھیان تھا، نہ آپ کا معیشت پہ دھیان تھا۔ اور یہ ضروری ہے، میں سمجھتی ہوں ایک خوشائند بات یہ ہے کہ جو یہ کمبائنڈ اپوزیشن جو اس وقت اب کمبائنڈ کولیشن ہے اور یہ گورنمنٹ میں ہے، ایک ان میں یہ اہم آہنگی ہے کہ سیاسی کشیدگی جو ہے اس کو کم رکھا جائے، اور جہاں سیاسی ڈفرینسز بھی ہوں وہ اس حد تک نہ جائیں کہ ہم ذاتیات پہ آئیں، گالم گلوچ پر آئیں، رات کو ٹیلی ویژن پروگرامز میں ہم سینے تان کے اور اپنے سینے چڑھا کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، ایک دوسرے کی فیملیز کو گھسیٹیں، ہر کسی کو کرپشن کی گالیاں دیں اور اپنے اندر نہ جھانکیں۔ تو یہ ضروری ہے، آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ اس حکومت اور آنے والی جو بھی حکومتیں ہیں ان میں ایک بنیادی ایک کنسنسس ہونا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ضابطۂ اخلاق جو ہے اس کو یا ریڈ لائنز کو کراس نہیں کرنی چاہیے۔ اپوزیشن ضروری ہے،
ایشوز کی اپوزیشن ہونی چاہیے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. بہترین. آخر میں نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ جو ریزگنیشنز ہمارے دوستوں نے پاکستان تحریک انصاف میں، ان کا مقصد تھا ڈسکریڈٹ کرنا جو نئی حکومت آنے جا رہی ہے، اور یہ سارا کام جو ہوا ہے، ٹرانزیشن جو ہوئی ہے، ایک تو ڈسکریڈٹ کرنا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ کرائسس کھڑا کرنا. بائی الیکشن ہوں گے، اس میں ان کی کچھ ایکسپیکٹیشن شاید ہیں اس سے. آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ویسے ابھی سینیٹر رانا مقبول صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ اقدام جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، یہ بیک فائر ہوا ہے، شاید انہیں سسٹم میں رہ کر کام کرنا چاہیے تھا. آپ کا اس پہ تبصرہ کیا ہے؟ جی، اگر وہ سیاست سمجھتے ہیں اور اگر یہ سیاسی لوگ ہیں تو یہ میدان کبھی بھی نہیں چھوڑ کے نکلیں گے، یا میدان کبھی بھی نہیں چھوڑ کے بھاگیں گے. یہ ادھر رہ کر، اگر فار انسٹنس اگر یہ کل ووٹنگ کراتے، مطلب اتنی میں سمجھتی ہوں انہوں نے بیوقوفی کی ہے. ان کا مین ایشو تھا جو منحرف ارکان تھے، جو ان کی اپنی جماعت کے لوگ ان سے نالاں تھے. اگر یہ کل صرف ووٹنگ کرا لیتے تو وہ لوگ جن کو یہ منحرف کہہ رہے ہیں وہ ایکسپوز ہوتے اور ان کے اوپر وہ قانونی کارروائی کر سکتے تھے. تو انہوں نے وہ آپشن بھی اپنا گنوا دیا. جو ان کے پاس ایک آئینی قانونی آپشن تھا کہ جو لوگ ان کی نظر میں جو ان کے ساتھ نہیں رہے یا ان کے ساتھ ووٹ نہ کرتے، وہ ایکسپوز ہو جاتے. لیکن کیونکہ انہوں نے یہ جو بائیکاٹ والا فارمولا اور ریزگنیشن والا فارمولا، جو میں سمجھتی ہوں منفی فارمولا ہے، کیونکہ سیاست کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا اسپیس کبھی نہیں چھوڑتے، کسی اور کو نہیں دیتے آپ اپنا اسپیس. تو اس لیے اگر یہ ملک کی سیاست جانتے ہیں اور آگے بھی کھیلنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ کرکٹ کو ایک طرف رکھیں، جنگ کے رولز بھی ایک طرف رکھیں، اور سیاست کے جو قاعدے ہیں ان میں آ کر اور پھر اپنا حصہ ڈالیں. اس ملک کو سنبھالنے میں، سنوارنے میں حکومت کا جتنا رول ہوتا ہے، اپوزیشن کا اتنا ہی کردار ادا ہوتا ہے. اور یہ پچھلے 3 سال سے جو اپوزیشن لیڈر تھے، صرف ایک بینچ کا مفاصلہ ہے. ون مسٹ ریئلائز کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن میں چند فٹوں کا فاصلہ ہے، اور وہ ایک کرسی سے دوسری کرسی تک آنے میں دیر نہیں ہوتی. بڑی بات ہے، ہم نے دیکھا ہے. بڑی تو بات. اس لیے پی ٹی آئی کو چاہیے کہ جو سسٹم ہے، سیاسی سسٹم، اس میں رہ کر اپنا حصہ ڈالیں، اپوزیشن کا کردار ادا کریں. اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو ابھی ہاؤس میں ایک کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی اپوزیشن ضرور آئے گی. پھر آنے والا وقت جو ہے وہ اس اپوزیشن کا ہوگا. تو باہر بیٹھ کر آپ جتنے بھی جلسے جلوس کر لیں، اور خان صاحب نے یہ ٹرائی بھی کیا کہ عدم اعتماد ہاؤس کے اندر تھا لیکن جلسے جلوس باہر ہو رہے تھے. یہ موب پالیٹکس ہے، موب پالیٹکس نہیں. آپ الیکشن کے ٹائم میں بے شک جلسے جلوس کریں، ویسے بھی کریں، لیکن جہاں آئینی تقاضے ہیں، جہاں جمہوری تقاضے ہیں، پارلیمانی تقاضے ہیں، وہ آپ پورے کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی لیڈر آف دا ہاؤس والی بینچ 3 سال آپ خالی رکھیں اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ پارلیمان آپ کے لیے کوئی سمپتھی رکھے گی. پارلیمان نے آپ کے جو ریونج رکھا ہے، this was the revenge of the parliament and parliamentary system from a government that did not believe in the parliament. ایبسولوٹلی. بالکل. اور نفیسہ شاہ صاحبہ، سیاست کا فارن پالیسی سے پارلیمنٹ کو آگاہ کیا تو پھر یہی ہونا تھا جو ہوا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. اور سیاست کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حکمرانیت، اور حکمرانیت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوتی ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں نفیسہ شاہ صاحبہ. امید ہے کہ اگلے دنوں میں ہم آپ کو مزید دیکھیں گے، کیونکہ ابھی حکومت سازی کا جو کام شروع ہونا ہے، اور اس حوالے سے بھی آپ سے بات چیت تفصیل میں ہونی ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ تھیں، ان کا بہت شکریہ. رانا مقبول صاحب، میں آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں، اور آپ سے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون، آپ لوگ آپس میں اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں. آپ کے ساتھ آپ کے یہ یونائٹڈ اپوزیشن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دیگر MQM ہے، دیگر اور جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام ہیں. آپ لوگ سب یقیناً پہلے سے بھی بات چیت ہو چکی ہوگی، اب زیادہ ہوگی حکومت سازی کے حوالے سے. میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھنا چاہ رہا آج کے پروگرام میں، یہ اگلے پروگراموں میں ہم کریں گے کہ کون کیا کیسے کیا ہوگا، وہ لمبی بحث ہے. ابھی سیاسی قائدین مل بیٹھیں گے، بات ہوگی اس پہ. لیکن ابھی جو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا دکھ رہا ہے، آپ ذاتی طور پہ آپ کا تبصرہ جو ہے، نون لیگ کی قیادت سے آپ قریب ہیں اور آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں،
آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ کس طریقے سے نون لیگ اپنے پارٹنرز کے ساتھ جو ہے یہ حکومت سازی اور تشکیل دینا کابینہ کو، یہ کام کس طریقے سے آگے بڑھے گا؟ دیکھیں جی، یہ فہم و تفہیم سے ہوگا جو کہ ہو رہا ہے. جو پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے، آج بھی پرائم منسٹر جو ہیں وہ تقریباً تمام جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں وہ یہاں تشریف لائے ہیں. میں بھی یہیں رہتا ہوں. وہ پارلیمنٹری لاجز میں آئے ہیں اور انہوں نے ان سے بات چیت کی ہے. تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا اور کیا کیا اسائنمنٹ جو ہے کس کس کو یہ دی جانی ہے. تو انشاءاللہ یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے اور بڑی اپنی تمام قوتیں مجتمع کر کے انشاءاللہ عزیز یہ کامیابی کے ساتھ ہوگا. اینڈ پرائم منسٹر از اے گڈ کیپٹن آف دا ٹیم. ہی ول اکاموڈیٹ ایوری باڈیز اوپینین، آئی نو ہم. اور ہر ایک کا خیال بھی رکھیں گے، اکرام بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے، پرسویٹ بھی کریں گے، اپنے ویو پوائنٹ کو آرگیو بھی کریں گے اور کوئی نہ کوئی کنسنسس ہر ایشو پہ چلتا رہے گا. معاملہ تب خراب ہوتا ہے جب بندہ ضد کرنا شروع کر دے. بالکل ایسے پالیٹکس میں ضد نہیں ہے. پالیٹکس از اے فینومنا. ہاں، یہ تو فلیکسیبلٹی. بالکل ایسے ہی ہے. نہیں تو رانا صاحب، بالکل رانا صاحب آپ نے بھی ایک دو ڈسکرائب کیا ہے بڑے خوبصورت طریقے سے ایک پہلو پرائم منسٹر صاحب کی شخصیت میں، اور وہ یہ ہے کہ ہی از اے کنسنسس بلڈر، اور وہ کنسنسس اور ملا کے چلنے والے میں سے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ اتنی بڑی اپوزیشن الائنس جو ہے، متحدہ اپوزیشن جو ہے، مختلف سیاسی جماعتیں اپنے اپنا ایجنڈا جو ہے کس طریقے سے 2-3 بڑی ایشوز کے اوپر اکٹھی ہو گئی. اور یہ ناممکن تھا اگر ظاہر ہے اس کو بڑا وائزلی لے کر نہیں چلا جاتا، جس میں سب نے کردار ادا کیا ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے شہباز شریف صاحب وزیر پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے اس میں ان کا بڑا رول تھا. تو تھوڑا سا مجھے اور جاتے جاتے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو کنسنسس بلڈنگ سکلز ہیں پرائم منسٹر صاحب کی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ عرصے جو ہم نے ان کو دیکھا ہے ایز چیف منسٹر پنجاب، اور پنجاب صوبے کے اندر بھی جو ہے کنسنسس بلڈنگ اور لوگوں کو چلنا آسان کام نہیں ہے. تو وہاں پہ تو انہوں نے کیا ہے. یہ فرسٹ ٹائم نیشنل لیول کے اوپر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اپنے سیاسی تاریخ میں آ رہے ہیں، اور ان کی بڑی لمبی سیاسی تاریخ ہے، لیکن یہ نیا چیلنج ہے. تھوڑا سا اس پہ بتائیں ہمیں رانا صاحب. میں اس میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ ایکچولی از لکی ٹو ہیو اے مینٹور لائک میاں نواز شریف. مجھے یاد ہے میں اس وقت کام انہی کے ساتھ کر رہا تھا کہ جب میاں صاحب ابھی نوجوان تھے اور پرائم منسٹر بنے. آپ کو پتہ ہے کہ جو فورسز تھیں دے ور پولنگ ان ڈفرینٹ ڈائریکشنز. ANP جو تھی ان کا ویو پوائنٹ ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتا تھا پاکستان کے بارے میں. GSN جو تھی ان کا ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتا تھا. بلوچ لیڈرز کا ہمیشہ ڈفرینس ہوتا تھا. تو میاں صاحب نے، میاں نواز شریف نے سب کو اکٹھے کیا. یعنی کہ ANP جو کہ پارٹیشن سے پہلے ہی مسلم لیگ سے الگ تھی، دیٹ بیکیم the بڑی بات strong ہے، arm. یہ بہت اہم نکتہ ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ گورنمنٹ کا حصہ بنے اور ان کے منسٹر آئے. GSN جو یہ شاہ صاحب ہیں، جلال شاہ صاحب، یہ ان کے بیٹے ہیں جو لیڈر تھے بہت بڑے، GM سید. اور جو اب شاہ صاحب جو ہیں، شاہ محمد شاہ، وہ ان کے داماد ہیں. وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہیں. آئیڈینٹیکلی بلوچ لیڈر مسلم لیگ کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح بہت ساری ڈائیورجنٹ فورسز جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں. یہ پہلے اکٹھی سب سے پہلے میاں نواز صاحب نے ہی کی تھی. اور یہ ایک ٹریننگ ہے ان کی کہ محبت سے رہنا ہے، پرسویشن سے رہنا ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے، احترام کرنا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا چیلنج نہیں، ایک ان کو پہلے ہی ایک اچھا پلیٹ فارم مل گیا ہے. اور آپ فرما رہے تھے کہ اتنے جو مختلف ویوز کی پارٹیاں اور جیوگرافیکلی ڈفرینٹ ایریا میں رہنے والی پارٹیاں کس طرح اکٹھی ہوئی ہیں.
تو یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ کنسنسس بلڈ کرنا اور اس کو کنٹینیو کرنا جو ہے بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا آپ گورنمنٹ کے لیے اور پرائم منسٹر کے لیے. And inshallah he will come off بالکل with, نہیں. اور flying پرائم colours. منسٹر He continuously seeks guidance from his elder brother. تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا if hopes are dupes, fears may be liars. تو آج ہم نے جو کیا وہ بیسکلی اس پہ تھا کہ جو سیاسی استحکام کی طرف ہم چل پڑے ہیں اور اداروں نے پاکستان کے سیاسی جماعتوں نے پاکستان کو ایک مشکل کرائسس سے نکالا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. دنیا کا اعتماد پاکستان کے اداروں کے اوپر اور پاکستان کے سیاسی نظام پہ بحال ہوا ہے. پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہوا ہے اور یہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف اور جو ان کے ووٹرز ہیں جو سڑکوں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ ان کا حق ہے, یہ ایک جمہوری حق ہے. لیکن عموماً جو ہے پاکستانی عوام نے جو ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے خوشی سے جو ہے یہ کرائسس کو ختم ہوتے دیکھا ہے. یہ اچھی بات ہے ہمارے ملک کے لیے. اور اب جو چیلنجز ہیں ہم نے اس کی طرف آنا ہے. اور اکانومی اور یہ سب چیزیں تو ہیں ہی, لیکن سب سے بڑا جو اس وقت ایشو یہ بھی ہے کہ جو ہمارے تناؤ ٹکراؤ اور کی جو سیاست ہے اور اس کی جو لینگویج ہے ہماری اس سیاست کی وہ اس کے ختم تقسیم جو ہماری سوسائٹی ہوئی ہوئی ہے اسے ختم کرنا ہے. تو اس پہ آج ہم نے بات کی تھی, اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. آئندہ دنوں کے اندر جو ہے ہم گورنمنٹ کی تشکیل کی طرف چلے جائیں گے, تو اس لیے آج کے لیے یہ باتیں بہت ضروری تھی. میں پھر سے شکر گزار ہوں محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ کا, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں جنہوں نے تفصیل سے اس پہ بات کی, اور جناب سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. ان کا میں بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے وقت نکالا. ہمیں فیصل کنڈی صاحب نے جو ہے وہ جوائن کرنا تھا لیکن ان کی کوئی مصروفیت کے باعث جو ہے آج کل یہاں پہ اسلام آباد میں بڑی سیاسی میٹنگز چل رہی ہیں, وہ ساتھ نہیں ہوئے. اگلی مرتبہ ضرور ہوں گے ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے, کل آپ سے ملاقات ہوگی. ہم یہ جو سیاسی صورتحال ہے کل تھوڑا سا اور مزید تفصیل میں جائیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.